नाज़िम ब्रेक खां पोइ ॿीहर प्रोग्राम में अवांखे चऊं था भलीकार सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार शाहीन कुरैशी साहब जेके आहिनि उहे हींअर सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। पाण उन्हनि सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे या जेके अदालती लेवल ते मामला आहिनि उहे समझण जी कोशिश कंदासीं पाण कुरैशी साहब का। शाहीन कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज जो एक तो IMF वफद ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और उसके बाद जो प्रेस टॉक की है चीफ जस्टिस साहब ने, उसको आप किस तरह देखते हैं, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि बानी PTI ने जो उनको ख़त लिखा था वो ख़त उन्होंने आईनी अदालत या आईनी बेंच जिसको कहें उसको मैंने भेज दिया है, ये मामला आगे चल के वो देखेंगे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको ख़त लिखा है, जिसके बाद उन्होंने भी जुडिशरी के हवाले से शिकायत की है, तो उन्होंने कहा है कि आप वक्त निकाल कर हमारे पास आएँ। उमर अयूब साहब भी आए तो बैठकर इन मामलात को देखते हैं। हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस थे खोसा साहब, उन्होंने भी एक नेशनल डायलॉग की बात की थी कि पॉलिटिकल क़यादत आए, जुडिशरी भी उसमें बैठे। तो हम क्या कहें कि मामलात उस तरफ जा रहे हैं, या IMF वफद की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात को आप कैसे देखते हैं सर? जो IMF की वफद पे तो उन्होंने वाज़ेह कहा है कि हम बता नहीं सकते। बड़ा अच्छा मौक़िफ़ उन्होंने लिया, क्योंकि अगर गुज़िश्ता रोज़ देखें तो रज़ा रब्बानी साहब ने कहा था कि हमने सॉवरेनिटी पे अपने जो है ना वो कंप्रोमाइज किया कि IMF जो है वो आके हमें पूछे कि जज कैसे तैनात कर रहे हैं और बाकी आपका निज़ाम और पॉलिसीज कैसे चल रही हैं, ये एक इंतहा है। और उन्होंने कहा कि दुरुस्त बात की कि पार्लियामेंट से कोई चीज़ों की मंजूरी नहीं ली जा रही। अगर वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है तो पार्लियामेंट के जरिए चलना चाहिए, और अगर इस तरह से है कि उसके दस्तावेजात बाहर नहीं आती और IMF की शराइत सामने नहीं आती तो 25 करोड़ अवाम उसके नताइज भुगतते हैं कि जो कंडीशनैलिटीज और शराइत ये तस्लीम कर लेते हैं और जो डिक्टेट ये तस्लीम करते हैं, तो ये पार्लियामेंट में जब तक नहीं लाएंगे बात नहीं बनेगी। जहां तक आपने ये कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हम पाबंद नहीं है कि आपको वो बताएं, हम आपको मेथड बता सकते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम क्या है इसका, लेकिन ये कि इसकी तफासील देना कि कैसे रखा जा रहा है, तो ये तो यूं लग रहा है कि जिस तरह इस वक्त मुल्क भर में आलमी सतह पे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि देखें ईरान बाज आ जाए वरना जो है वो इसराइल हमला कर देगा, वरना जो है हम जो है वो बहरे अमेरिका बन गया है, और बाज आ जाए वरना जो है ना इसको गजा को हमने खरीदना है और आप जाएंगे कुछ अरसे के लिए और आपको ये दो मुल्कों को जो है अकोमोडेट उर्दन को और मिस्र को करना पड़ेगा, वरना हम उनकी जो है वो बंद कर देंगे इमदाद। तो मुझे यूं लग रहा है कि जैसे एक पुराने दौर में मैं लाहौर में देखता था जग्गा बदमाश होता था और उसका जिक्र होता था, इस तरह की आलमी सतह पे पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का ये जो इजहार नजर आ रहा है, इसके जो है इजहार हमारे मुल्क के अंदर भी नजर आ रहे हैं, इंडिया में मोदी के जरिए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह PTI की पॉलिटिक्स इमरान खान की है उसमें यही नजर आ रहे हैं जो ट्रंप के स्टाइल हैं। और वो दुनिया बर्दाश्त कैसे कर रही है कि वो कहता है कि अगर आपने जगह खाली ना की और या उन्होंने ना आपने रिहा किए तो हफ्ते को में हमला जंग बंदी खत्म हो जाएगी। तो ये दुनिया भर की क़यादत के लिए सवाल है और पाकिस्तान के लिए भी सवाल है। तो इसी तरह जब हमारे आका आके IMF बिल्कुल इदारा जो है हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है रेगुलेट करने के लिए, जाहिर है वो उस पे मार्कअप लेते हैं कि हम अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन करें। बिल्कुल, लेकिन वो अब तो ये भी देख रहे हैं ना कि आपके पॉलिटिकल मामलात कैसे हैं, इंसानी हुकूक के मामलात कैसे हैं, जुडिशरी में क्या कुछ चल रहा है, सजाएं सही हो रही है नहीं, और अब तो वहां से भी लगता है कि डिक्टेशन वहीं से आएगी। IMF को नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को एहतसाब करना चाहिए। पाकिस्तान की पार्लियामान में जब ये जाएंगे तो ये इनको किसी को जरूरत नहीं है कि IMF के आगे इस तरह झुके। पॉलिसीज अवाम के साथ मिलके बनाएं, करो पब्लिक के पॉलिसीज बनाएं। तो जब ये एलीट के लिए और इशराफिया के लिए बनाते हैं और फिर कर्ज की मईशत पे जिस तरह आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह एक्सपेंसेस कम करने की बजाय रोजाना पंजाब में तकरीबात हो रही हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर जो है करोड़ करोड़ की 50-50 लाख की रोज तकरीबात होंगी और मीडिया के ऊपर उनकी प्रोजेक्शन होगी और इश्तहारात चला के वो वेस्ट किए जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो है आपने खराजात और गैर पैदावारी खराजात
کم کرنے کا ٹارگیٹ ہے. اب دوسرا آپ نے جو جہاں تک جج کا کہا تھا میں بھول گیا وہ یہ بات کرنا کہ جب ججز سیاست پہ بات کریں گے تو پھر سیاستدان بھی پھر ججز پہ بات کریں گے. آج دیکھیے پارلیمنٹ میں بات کی گئی ہے, اسپیکر جو ہے نا یا صاحب نے ذکر کیا ہے جو کمنٹس آئے تھے جی پارلیمنٹ کے حوالے سے, جی ہاں, کہ بھئی آپ پارلیمنٹ کے بارے میں اتنی جو ہیں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے. تو اصل میں ادارے آپس میں جو ہیں دستوں گریبان ہیں. عدالتیں چونکہ سیاسی فیصلے کرتی رہی ہیں, سیاسی تعیناتیاں ہوتی رہی ہیں, سیاسی طور پر جو ہے ان کی سلیکشن ہوتی رہی ہے, تو وہ بھی سیاسی فیصلے کر رہے ہیں. پیچھے دیکھ لیں بندیال کورٹس جو چلتی رہی ہیں وہ بھی اسی طرح چل رہی تھیں. ابھی بھی جو بھرتیاں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں, جو کل سر 6 ناموں کی منظوری ہوئی, اس پر بھی تو بڑے اعتراض ہو رہے ہیں. خود جوڈیشری کے اندر سے ہم دیکھیں منصور علی شاہ صاحب, منیم اختر صاحب, 4 اور ججز نے خط لکھ دیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے اعتراض کیا. کل وکلاء نے احتجاج کیا کہ آپ یہ نہ کریں جو کل کچھ ہوا ہے. نہیں تو میں اس پہ بھی اگر آپ سے رائے دوں کہ کیا جو ہے پی ٹی آئی کا اور جو ہے منصور علی شاہ صاحب اور منیب صاحب کا نقطہ نظر پی ٹی آئی والا ہو گیا ہے, کیا یہ پولیٹیکل جو ہے کامنٹری نہیں ہے ججوں کی طرف سے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا سین اور بڑا دانش مندانہ بات آئی ہے کہ جتنی آپ پالیٹکس کروا کے مداخلتیں اداروں کی کروا کے, چاہے اسٹیبلشمنٹ کی ہو چاہے عدلیہ کی ہو, ملک کے معاملات کو بگاڑ چکے ہیں, تو اب بھی انہیں سنبھلنا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ نے اگر قانون بنایا تو آپ اس کو کیس کو سنیں اور اس کے فیصلے تک انتظار کریں. اگر آپ بیانات اخبارات کو جج جاری کریں گے اور ایک سیاسی مہم جوئی کی ماحول بن جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے, میں کہتا ہوں کہ کوئی پروسیس ہونا چاہیے نا, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے تو اس کو ایگزامن کرے, ریویو کرنے کا جو حق ہے سپریم کورٹ کا, اس کو پروفیشنلی ریویو کریں. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ اس پہ ایک جج بیان دے گا تو دوسرا بھی دے گا. دیکھیے اگر انہوں نے بیان دیا تھا تو پھر جو ہے ہمارے ایک جج صاحب نے 20 صفحوں کا بیان بھی اتوار کے جاری کیا. جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے, محمد علی مظہر صاحب نے, جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے 20 صفحوں کا فیصلہ دیا کہ جب تک پارلیمنٹ نے کیا ہوا ہے اس کو منظور شدہ ہے, جب تک کہ آگے فیصلے نہیں ہو جاتے. تو اگر پاکستان کی آئینی عدالت کے کو چیلنج کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جی ان 4 ججوں کو بیچ میں نہ بٹھایا جائے, تو بھی آپ کا بھی تو سٹیک ہے نا, انٹرسٹ ہے, کیونکہ آپ 26ویں آئینی ترمیم سے متاثر ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی مداخلت کا طریقہ کار اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا کہ کوئی پیش رفت ہو ہی نہیں رہی تھی. پولیٹیکل جماعتیں چودھری افتخار کے دور میں دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے دور اقتدار کو بالکل چلنے نہیں دیا چودھری افتخار نے. اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ پاناما کے کس طرح سے کیس ہوئے, مانیٹر جج لگتے رہے اور کیا نہیں ہوتا رہا اور کیا ہوتا رہا. اور اسی طرح بندیال صاحب جس طرح ڈیم بنواتے رہے, بیان بازی کرتے رہے, سندھ حکومت گندی ہے, فلانی حکومت اچھی ہے. یہی صورتحال تو اب بھی ہے نا. کل جو احتجاج ہوا اس میں علی احمد قر صاحب ہو گئے, منیر ملک صاحب سینئر وکلاء ہیں, پرویز مشرف کے اگینسٹ انہوں نے بڑی تحریک چلائی. وہ یہی شکایت کر رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ جو بھرتیاں ہو رہی ہیں یہ بھی من پسند اداروں سے ہو رہی ہیں, ان کے کہنے پر یہ ہو رہی ہیں. تو موجودہ جو جوڈیشری ہے اس پر بھی یہی الزام لگ رہے ہیں اور سینئر وکلاء لگا رہے ہیں یہ الزام. نہیں, یہ خدشہ ہے, اس لیے کہ جب ہم دیانتداری سے یہ دیکھتے ہیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ شہباز شریف صاحب لے کے کہیں سے آ گئے, جس کے بارے میں ان کے وزیر اطلاعات بھی آگاہ نہیں تھے, وزیر قانون بھی آگاہ نہیں تھے, تو اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے بھی اعتراض کیا, اس پہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اعتراض کیا, اور پھر دوبارہ اس کو ڈیفر کیا گیا, دوبارہ ڈسکشن کے بعد وہ اس کے اندر ریوائز کیا گیا, پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی. ورنہ تو جس طرف پہلا مسودہ آیا تھا اور کہاں سے آیا تھا, تو ایسی صورت میں میں بالکل ان وکلاء کے خدشات سے اظہار کروں گا کہ جہاں مسودے باہر سے آ سکتے ہیں وہاں لسٹیں بھی تو باہر سے آ سکتی ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جو ہیں لسٹیں ججوں کی ہمیشہ جو ہیں خاص جگہوں سے آتی ہیں, اور ان کی مدت ملازمت اور عمر بھی دیکھی جاتی ہے کہ یہ اس وقت چیف جسٹس ہوگا جب فلانا صاحب ریٹائر ہو رہے ہوں گے, اور پھر وہ پروموٹ ہو کے وہاں سے سندھ سے آ جائیں گے, وہ پنجاب سے آ جائیں گے. یہ سارا چیزیں جو ہیں یہ معاملات
سارا ایک اتنا بحرانی کیفیت ہے کہ جج خطوط لکھ رہے ہیں، جج جو ہیں بیانات جاری کر رہے ہیں، ان کے نتیجے میں تقریبات میں جا کے وہ تقریریں کر رہے ہیں کے لیے وکلا جو ہے نعرے بازی کر رہے ہیں ججوں کے خلاف. تو اور جبکہ دوسری ایک بات کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں کہ جو ان کے منتخب باڈیز ہیں، بار ایسوسی ایشن جو ان کے عہدیدار ہیں، وہ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ترامیم کے پروسیس کو تسلیم کرتے ہیں اور جو ہے کسی کو اس طرح کے احتجاج کا یک طرفہ طور پہ اعلان کرنے کا حق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب اور دیگر، حامد علی خان صاحب، اور اس سے پہلے بھی وہ پی ٹی آئی کے منشور کمیٹیوں میں رہے، اگر ان کا اور ان ججز کا ایک ہی موقف ہوگا تو پھر پولیٹیکل دوسرے مخالف جماعتیں جو ہیں وہ انہیں پالیٹکس کرنے والے کا نام دیں گی، گردانیں گی کہ یہ جج بھی پولیٹیکل جو ہے ایکٹیویزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس وقت ایک بڑا کیوس ہے، ایک انارکی ہے، انتشار ہے کہ عدالتوں کے ججز خط لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اجلاس بلانا ہے تو اتنا بلا لیں، ان ججز 4 کو نہ بلائیں. تو اس وقت بڑے معاملات ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے علاقے کے ایس ایچ او کی طرح آ کے پوچھ رہا ہے کہ بھئی بتائیے ججز کیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان آ رہا ہے کہ ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم یہ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں. ٹھیک ہے نا، ہم آپ کو پروسیس بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا پروسیس ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو چونکہ جب ایسی حکومت ہو جو کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہ کرتی ہو اور دعویٰ نون لیگ کا جو ہے وہ جمہوری ہو، تو اس دور میں بڑی وہی کنفیوژن ہے کہ جب 16 ماہ کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوگی آئی ایس آئی کی منظوری سے لی جائے گی، اور بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ تھے وہ کہتے رہ گئے کہ بھئی یہ فیصلے کہاں کرتے ہیں آپ، اس طرح کے اعلانات کیوں کر دیتے ہیں کہ جو ہے آئی ایس آئی سے پوچھ کر کے ہم پوسٹنگ کریں گے لوگوں کی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بہت اس وقت پاکستان کے حالات جو ہیں محس ہوا ہے، بہت شدید محس ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ادارہ بالادست ہے، کون سے ادارے پالیٹکس نہیں کر رہے، کیا عدالتیں بھی پالیٹکس نہیں کر رہی اگر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ مجھے تو ذاتی طور پہ نیوٹرل نہیں نظر آتی. اسی طرح مجھے جوڈیشری بھی جو ہے ریئل جو ہے پروفیشنل جوڈیشری نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویزم کیا عنصر نمایاں ہے کہ علی ظفر صاحب کا اور حامد علی خان کا بیان وہی ہے جو جسٹس شاہ صاحب، منصور شاہ صاحب کا ہے. تو میری رائے ہے یہ، بہرحال ہم فیل کر رہے ہیں کہ جب آپ پولیٹیکل معاملات میں آئیں گے آپ کے بارے میں پولیٹیکل بات کی جائے گی، آپ کے بارے میں بھی پولیٹیکل کامنٹری ہوگی. تو عدلیہ کو چاہیے تھا، اور چونکہ آپ دیکھیے تاریخ ہے کہ آج تک ایجنسیوں کے کہنے میں اور مختلف چیمبروں سے جو ہے نا ججز آتے رہے ہیں اور وہ مختلف نقطہ نظر کی جو ہے نگہبانی کرتے رہے ہیں اور جو ہے ان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں. تو معاملات پاکستان کی عدالتی نظام کا ہو، صحافتی نظام کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، کوئی ایسا قابل فخر نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی ہم عالمی معیار پہ جا رہے ہیں. آج دیکھ لیں ہمارا کرپشن کا انڈیکس کیسے آیا، اسی طرح ہمارا انصاف کا انڈیکس کیسا آتا ہے، کتنے ڈگری پہ ہم جا کے گرتے ہیں. تو یہ فکر نہیں ہے ہمارے لوگوں کو کہ ہمارے ہاں لوگوں کو انصاف کیسے مل رہا ہے. کیا یہ وکلا کا اختیار تھا کہ بھئی وہ لوگوں کے سے فیس بھی لیں اور جو وہاں پہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیں صرف اس لیے کہ وہ ایک سیاسی گروپ ہے. تو سیاست کہاں ہے، آئین کہاں ہے، آئینی ترمیم سے آپ کا اختلاف کیا ہے؟ جب یہ ساری چیزیں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں، آپس میں باہم مکس ہو جاتی ہیں، تو ساری چیزوں کی سچویشن جو ہے مسخ نظر آ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا واقعی جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ درست سمت میں پاکستان کا آئینی نظام جا رہا ہے، عدالتی نظام جا رہا ہے، یا یہ غلط سمت میں جا رہا ہے. ہمیں کافی تشویش ہے کیونکہ یہاں پہ ڈرافٹ آ جاتے ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو جو ہے منظور کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، جس کے اندر شہباز شریف اور نون لیگ کی جو ہے نا کردار بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور وہ برملا کہتے ہیں
کہ مجھے اس چیز پہ کوئی وہ نہیں آتی خیال کہ بھئی میں کہوں میں تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، لہذا بہت سارے معاملات ہیں جن پہ کوئی ایسی یکسر بات نہیں کی جا سکتی کہ کون غلط ہے کون صحیح نہیں ہے. سارا گرے ایریاز کے اندر پاکستان کا عدالتی نظام، پاکستان کا پارلیمانی نظام، اور چونکہ کوئی چیز پارلیمنٹ میں جاتی نہیں ہے، جب آپ خود پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، حکومت نہیں مانتی، پارلیمنٹ کے ذریعے پالیسی سازی نہیں کرتی ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کی بھی بات چیلنج ہوگی، آپ کے اقدامات پہ بھی شبہ کرنے والے علی احمد کرد ہوں یا منیر صاحب ہوں وہ حق بجانب ہوں گے، کیونکہ فکر تو رکھنی چاہیے کہ آج عاصمہ جہانگیر کا جو ہے انتقال کا دن ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ایسے کوئی لوگ نہیں رہے جو برملا کھلی بات کریں، جرت سے کریں، حق کی بات کریں، اور اگر اختلاف رائے کرنا ہو تو برملا کریں. ٹھیک. تو ہمارے ہاں تو اس طرح کے عاصمہ جہانگیر جیسے لوگ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو آج جتنے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں لوگ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. پولیٹیکل پارٹیز نے تو سیاست کرنی ہے، لیکن کیا ہم بار ایسوسی ایشن کو ایک سیاسی اعلی کار بنا دیں گے کسی جماعت کا؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے. ٹھیک. باتیں بہت ساری ہیں اور بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن پروگرام کا ایک ٹائم محدود ہوتا ہے، سو ہمارا وقت جو ہے اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت نکالا. نظیر قریشی صاحب جو موقف جو سامنے ہے کھوڑ اڑا معامرہ بالکل جن تے گال بول کرے سکتے ہیں، نتھو چی سکتے پولیٹیکل معاملہ ہوجن، جوڈیشری جو معاملہ ہوجن، یہ میڈیا جو معاملہ ہوجن کو ایترا قابل تعریف آئین یا ایترا بہتر آئین جن تے اطمینان جو اظہار کرے سکجے. معاملہ کھوڑ آئین معاملہ ڈیوں ڈی بہتر تھیڻ بدرا انہن میں خرابی اچے پئی، وہ خرابی کییں بہتر تھی سکے تھی، یہ ایکڑو وڑو سوال ہے. ان سوال تے جو اساں پروگرام ہے ان تے پان پجاणी تے اختتام تھا کیوں، ان کے ختم تھا کیوں، تے ایندڑ ڈینہن میں ودھیک پان تے ڳالهه ٻولهه ڪنداسين. اسان جي اجازت، الله نگهبان.